सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो अगर हम देखें, हमने बात की थी कि इस दुनिया में जो है मिनरल सोल्स हैं, वेजिटेटिव सोल है, लाइक नबाती सोल, फिर हैवानी सोल, इंसानी रूह, हैवानी रूह, ये तमाम रूहों की हमने बात की है। तो अगर हम मिसाल लें कि जैसे पत्थर है जो कि मिनरल सोल है, पत्थर में या दरख्त में गुस्सा नहीं होता है, ये उनकी काबिलियत से बाहर की बात है, इमोशंस नहीं होते उनके अंदर। लेकिन जब हम हैवान की बात करते हैं तो हैवान के अंदर गुस्सा होता है और वो उस गुस्से को इस्तेमाल करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इंसान के अंदर चूंकि हैवानी सोल है इसलिए इंसान के अंदर भी गुस्सा होता है, लेकिन वो इंसान है, जानवर नहीं है। इंसान के अंदर अकल है, जानवर में जो है वो इंस्टिंक्ट्स होती है, जबकि इंसान में अकल भी होती है, इसलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। तो इंसान के अंदर ये हैवानी खसलत गुस्से की मौजूद है, लेकिन अकल की बदौलत वो क्या करता है, अपने आप को तराश लेता है, रिफाइन कर लेता है, अपने आप को संवार लेता है और एक माफ़ी देने वाला गफ्फार मोमिन बन जाता है। जिस तरह से मिसाल के तौर पे कभी कोई पत्थर ले, उसको तराशें, अच्छा पत्थर लेके तराशे तो वो रूबी याकूत जैसे खूबसूरत पत्थर बन जाते हैं। तो हर चीज़ जो है उसको तराशने की ज़रूरत होती है, उसको संवारने की ज़रूरत होती है, उसकी ऐसी शक्ल पे उसको हम नहीं रख सकते हैं। तो इंसान भी जो है अगर वो वैसे ही अगर अपने आप को सुधारे नहीं तो फिर उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो जो इंसान अपने आप को संवारेगा, सुधारेगा अकल के ज़रिए से, वो तराश के क्या बन जाएगा, फरिश्ता बन जाएगा। और ये अकल हमने हमारे इमाम ने दी है कि जो इंसान भी हकीकत के रास्ते पे चलता है वो फरिश्ता बन जाता है। अब गुस्से की भी किस्में हैं। एक तो ऊपरी गुस्सा होता है, खामखा का गुस्सा, जैसे खातून अगर अदा कर रही है अपने शौहर से तो वो, फिर एक बचकाना गुस्सा होता है, बच्चे जिद करते हैं, मासूम बच्चे जिद करते हैं। और एक गुस्सा होता है जो बहुत डीप होता है, और ऐसा आपने सुना होगा कि ऐसा गुस्सा करने वाले लोग अचानक से हार्ट अटैक हुआ और गुजर गए। यानी कि ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि हमारे दिल को वो ख़त्म कर देती है। जो दिल जिसको हमको पाक करना है, साफ करना है कि हमारा मौला इस घर में आए, अगर वो दिल इतना बीमार हो कि एक शख्स को गुस्सा और ऐसा शदीद गुस्सा आया कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। यानी ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है। हमारी जो ज़िंदगी है ये मौला की रहमत है, क्योंकि इस ज़िंदगी में हमको अच्छे काम करके अपने आप को उस दर्जे पे पहुंचाना है कि जब हमारे 100 बरस पूरे हो तो हम इमाम के साथ एक हो जाए। हमारी ये कोशिश है आज इस बात को करने के लिए कि हम समझें कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। अब ये बात भी ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि ताल्लुक़ है इस बात का कि जैसे अगर हम हिंदू फिलॉसफी को देखते हैं तो वो कहते हैं भाई गोश्त नहीं खाओ, क्योंकि अगर तुम जानवर खाते हो तो जानवर की आदतें तुम्हारे अंदर आती है, जैसे कि गुस्सा। इस्लाम इस बात को नहीं मानता है। इस्लाम में हमें अलाउ किया गया है कि हम गोश्त को खाएं, लेकिन लिमिट में खाना है, हद में रह के खाना है। और इमाम ने इसका फरमान किया है कि भाई आप हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त को खाएं। तो कोई भी इस बात को नहीं समझे कि भाई हम गोश्त नहीं खाएं ताकि हमारे अंदर गुस्सा ना आए। नहीं, गुस्सा जिसको काबू करना है वो उसको अपनी अकल से काबू करना है। हम जानवर के गोश्त को इल्ज़ाम दे के अपनी आदतों को उसके पीछे छुपा नहीं सकते हैं। ना ही हम शैतान को इल्ज़ाम दे के कहेंगे कि शैतान ने मुझे बोला तो मैंने गुस्सा किया। नहीं, हम खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारे पास अकल है और हमको अकल से ये फैसला करना है कि हम किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। किसी भी शख्स के अंदर ये बीमारी है और बहुत घर कर चुकी है तो उसको नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ताला ने फरमाया है ला तक़नतू मिर रहमतुल्लाह, 39 चैप्टर वर्स 53, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। ला तक़नतू मिर रहमतुल्लाह, ये तमाम हम सब के लिए भी है, क्योंकि हमारे अंदर भी तमाम बीमारियां हैं। किसी में कुछ शायद ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, हर एक की अपनी अपनी एक वीकनेस है। तो हम तमाम में जो ज़रूरत है वो सुधरने की है, अपने आप को संवारने की है।
اور یہ تسبیح جو ہے بہت خوبصورت ہے کہ ہم جب بھی ایسی ناہمتی چھائے، ہمارے اندر دکھ چھائے، تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہم کو اس سے مدد مانگنی ہے. یہ ایک قسم کا جہاد ہے. جیسے ہم نے سمجھا اپنے آپ کو کہ جب ہم بیت الخیال میں داخل ہوتے ہیں تو ہم مولا کے لشکر ہیں، آرمی ہیں. تو یہ لشکر یا آرمی صرف یہ کام نہیں ہے کہ بھئی 4 سے 5 اٹھے عبادت کیا، 4 سے 5 اٹھے عبادت کیا اور سوچوں میں پڑے رہے فلاں یہ کیا فلاں وہ کیا، تو جو ہے وہ 4 سے 5 جو ہے ہم نے جہاد پورا نہیں کیا. کیوں کہ وہ جو 23 گھنٹے تھے، اگر اس میں ہم نے اپنے آپ کو پکا نہیں رکھا، جہاد میں نہیں رکھا، تو 24واں گھنٹہ جو عبادت کا تھا، نورانیت کا تھا، وہ تو ضائع ہو جائے گا. آپ بیٹھیں گے، فزیکلی بیٹھیں گے. ہمیں ان 23 گھنٹوں میں جہاد کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہی سب سے اچھا جہاد ہے. تو جب جب ہمیں غصہ آئے، ہمیں اس کو نہ صرف کنٹرول کرنا ہے بلکہ اس کو معافی میں بدل دینا ہے. 40 دفعہ ایسا کرنے سے فتح حاصل ہوتی ہے، ایک عادت اپنائی جا سکتی ہے. اور ہم تمام جانتے ہیں کہ مسکراہٹ دل کو خوش کر دینے کے لیے ہوتی ہے. جو بھی آپ کو مسکراتا ہوا دیکھتا ہے سامنے مسکرائے گا، اندر سے، دل کے اندر سے خوشی آئے گی. مسکرانا ایک اچھی عادت ہوتی ہے. ہمیشہ خوش باش رہو. غصے والا شخص جو ہے ہمیشہ اپنے منہ پہ سختی کو رکھتا ہے. ایک مومن شخص ہے، وہ نرمی اور خوشی کو اور مسکراہٹ کو رکھتا ہے. اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہوتی ہیں. تو ایک مومن کی عادت مسکرانے کی ہونی چاہیے. غصے کو اپنے سے دور، تاریکی کو اپنے سے دور رکھتا ہے وہ. جب بھی غصہ آئے تو آپ کو ایک اچھی عادت یہ ہے کہ خاموش ہو جانا چاہیے. جب بھی کسی کو غصہ آئے خاموش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غصے کے وقت عقل کام نہیں کرتی ہے، تو ہم جو بھی بولیں گے ہم نادم ہوں گے. تو غصہ آئے ایک دم سے خاموش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ خدا سے ڈرو. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ خدا سے ڈرو. جو خدا کے غضب کو جانتا ہے وہ کبھی بھی غصہ نہیں ہوتا ہے کسی پہ. کیونکہ اگر خدا ناراض ہو گیا ہمارے پاس پھر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا. اس لیے غصے کو قابو میں کرنا ہے، اچھے عمل کو اپنانا ہے تاکہ خدا ہم سے راضی ہو. جو بھی مومن شخص معافی کو اپناتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اور ریممبر، ہم نے یہ علم میں سیکھا ہے کہ علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھتی ہے. تو یہ علم جو ہے وہ صرف رٹا لگانا، پڑھنا، کتابوں کو بار بار پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور معافی ایک عمل ہے. اگر اس عمل کو ہم نے آج عقل سے سیکھ کے سمجھ لیا اور پھر اپنا لیا تو ہمارا درجہ یقینی طور پہ اوپر بڑھے گا، کیونکہ دل صاف ہوگا. بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو مات دے دے، لڑائی میں گرا دے. بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو رکھے. مولا علی کلام مولا میں فرماتے ہیں، غصہ دائم آپ من کھانا، اور اوپر غصہ نہ کریے. غصہ داز من میں بجھاؤ، خدا کے غصے سے ڈریے. امام حسین کے منہ مبارک پر باندھی ہاتھ سے پڑی گرم آش، غصہ سب آپ من کھایا، فرمایا تو آزاد باش. کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے غصے کو تم پی جاؤ، نگل جاؤ، کبھی بھی غصہ نہ کرو، کسی اوپر بھی غصہ مت ہو. غصے کی جو آگ ہے اس کو اپنے دل کے اندر بجھا دو. کیوں بجھا دو؟ خدا کا خوف کرو. کیونکہ اس دل کے اندر غصہ آ گیا تو تمہارا مولا اس کے اندر نہیں آئے گا. تم اس کی دوری سے ڈرو، اس کا خوف کرو، اپنے دل کے اندر غصے کو نہیں آنے دو. پھر ایک قصہ سناتے ہیں مولا کہ امام حسین کے باندی جو ہے وہ گرم پانی لے کر آئی اور اس کے ہاتھ سے غلطی ہو گئی اور مولا کے چہرے پہ گرم پانی گر گیا. تو مولا نے غصہ سب دل میں کھایا اور کیا فرمایا؟
کہ تو آزاد باش. اس کو آزاد کر دیا, غلامی سے نکال دیا. کیوں؟ وہ باندھی تھی, غلام تھی, جیسے ہماری گھر کی ماں سی ہوتی ہے کراچی میں. تو غصہ آیا لیکن اس کو آزاد کر دیا. کیوں آزاد کر دیا؟ کیونکہ اگر اس کو اس وقت وہاں رکھتے تو خود گناہ میں پڑنے کے خطرے میں پڑ جاتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو آزاد کر دیا. تو مولا اپنی مثال سے ہمیں سمجھا رہے ہیں, نہ کہ مولا کو کوئی مسئلہ ہے غصے پہ قابو کرنے کے لیے, نعوذ باللہ. یہ ہماری خامیاں ہیں, ہماری غلطیاں ہیں, ہماری کمیاں ہیں. مولا مثال دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اپنے دل کی حفاظت اس طرح سے کرنی ہے. یعنی کہ ایک باندی ہے جو آپ کا کام کر رہی ہے, اگر اس کو آزاد کر دیا تو آپ کا کام کون کرے گا؟ یعنی کہ پیسے کا, وقت کا نقصان کر دیا. لیکن کس کو سنبھال لیا آپ نے؟ اپنے عمل کو, اپنے دل کو. کیوں ایسا کیا آپ نے؟ کیونکہ آپ کو خدا کا ڈر ہے. مومن جو ہے نا, اس کی نگاہ ہمیشہ اوپر جانے کی ہوتی ہے, وہ گھاس پہ نگاہ نہیں رکھتا ہے. تو الحمدللہ مولا کی رحمت ہے, ہم اس علم کو سمجھ رہے ہیں, اور امید یہ ہے کہ اس علم سے سمجھ کے ہم عمل کر کے اپنے آپ کو ان تمام روحانی بیماریوں سے بچائیں گے تو مولا ہم پر راضی ہے اور راضی ہوگا. آمین یا رب العالمین. یہاں پہ کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے. اوکے. تو شہناز یہ بول رہی ہے, کامنٹ کر رہی ہے کہ آئی تھنک وہ ریویو کر رہی تھی اپنے ذہن میں کہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. تو شہناز نے بتایا ہمیں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے ایک لمبا سانس لیں, اپنے اندر ٹھنڈک رکھیں, یعنی اپنی سوچ کو آپ قابو میں کر لیں. کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو سوچ میں جو ہے وہ بے قابو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آپ خاموش ہو جائیں, لمبا سانس لیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, خاموش ہو جائیں, اور پھر غور کریں کہ کیا کرنا ہے آپ کو, کیا بولنا ہے, منہ سے تول کے بولنا ہے. اور اگر آپ سے قابو نہیں ہو رہا ہے, آپ وہاں سے ہٹ جائیں, سچویشن کو سے دور ہو جائیں, آپ اندر ذکر کو شروع کر دیں. اور پھر اگر شیطان آپ کو بار بار خیال دیتا ہے تو آپ کو ذکر سے ہی اس کو قابو کرنا ہوگا, اور اپنے آپ کو یاد دلانا ہوگا کہ مجھے یہ عمل یا عادت اپنانی ہے, کیونکہ اگر میں نے یہ عمل کو نہیں اپنایا تو میرا دل صاف نہیں ہوگا. میرے پاس جو ہے وقت کم ہے, اور مجھے میرے مولا کو میرے دل میں بسانا ہے. اب کوئی بھی جو ہے سچویشن جو ہے وہ مجھے نیچے نہیں کر سکتی ہے, پیچھے نہیں کر سکتی, مجھے اب آگے بڑھنا ہے. اور وہ معافی کو اپنائے گا. مشکل ہے, آسان نہیں ہے یہ, لیکن یہ کہ آہستہ 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 آہستہ. مولانا فرمانا کہ 1 قدم 2 قدم جتنا بھی بڑھ سکتے ہو آہستہ آہستہ. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 1 قدم آگے بڑھے اور 3 قدم پیچھے ہو جائیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک مومن جو ہے وہ ہر کام کو تول کے, ناپ تول کے کرتا ہے. سوری مطلب ایکچولی آئی تھنک میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, بولتے نا کہ اپنا اگر اپنا غصہ پی لیتے یا اندر لے لیتے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا نہیں. تو اس آئی تھنک میں وہاں چاہ رہی کہ اس کا کیا کرنا جب ہم اندر لے لیتے ہیں اس کو. تو ایک ہوتا ہے کہ آپ ایسی سچویشن میں ہے کہ لائف میں ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں آپ کو بار بار ایسے سچویشن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اگر آپ غصہ پیتے جاتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ بہت دل پہ بوجھ بن جاتا ہے. بہت ہی اچھا سوال ہے. علم سے یہ چیز آسان ہو سکتی ہے. جب جو شخص غصے کو پیتا ہے اور اپنے اندر جمع رکھتا ہے, یعنی کہ ایک ہوتا ہے گرج جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ سامنے تو غصہ نہیں کرتا ہے لیکن دل کے اندر خرابی کو جمع رکھتا ہے. وہ اس غصے کو سنبھال کے رکھتا ہے, اس غصے پہ غور کرتا ہے, سوچتا ہے, اور وہ نکال نہیں سکتا ہے کسی بھی وجہ سے, لیکن وہ غصہ اس کے اندر ختم نہیں ہوا ہے. یہاں پہ جو ہم علم سے جو بات کر رہے ہیں کہ اس غصے کو پی جانا, پی کے اس کو ختم کر دینا. تو کیسے ختم کر دیں؟ اب بہت تکلیف ہو رہی ہے, کسی نے آپ کا دل بہت زیادہ دکھایا ہے, چلا آپ نے غصہ نہیں کیا, آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, دل میں بہت درد ہو رہا ہے کہ کاش اس نے ایسا نہیں کیا ہوتا, تو اب کیا کریں؟ ریممبر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا رفیق, ہمارا ساتھی کون ہے؟ مولا ہے. آپ تسبیح لیں اور بیٹھ جائیں, اور لٹرلی اگر کوئی نہیں ہے گھر میں, خاموشی کا ماحول ہے, آپ زور سے بات کریں مولا سے. مولا کو سب بتائیں کہ مولا فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا, میری بے عزتی کی, یا مجھے اتنا دکھ دیا, اور مجھے اتنا غصہ آیا, میرا دل چاہا میں تھپڑ لگا دیتی, لیکن مولا مجھے تیرا ڈر ہوا کہ تو مجھ سے دور ہو جائے گا مولا, تو مجھے تجھے دور نہیں جانے دینا ہے مولا, لیکن مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے دل میں مولا. آپ ایسا بولیں اور گریہ زاری کریں, تسبیح کریں, روئیں, اور دل کو صاف کر دیں.
کیونکہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ غصے کو آپ نے دبا دیا اور اندر رکھا. اگر اندر رکھیں گے تو یہ بیماری بن کے آئے گی. کیوں کہ اسی کو کہتے ہیں نا کہ اگر میڈیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ہم اس طرح کی چیزیں دل کے اندر رکھتے ہیں تو وہ کینسر کی صورت اور بیماری کی صورت اختیار کرتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات نہیں کی جا رہی ہے. جو بھی آپ کے اندر اسٹریس ہے اس کو آپ کو ڈیل کرنا ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے ہیں. جو ہے سو ہے اور مشکل سچویشن ہوتی ہیں. اس سچویشن میں ہم کو جو ہے وہ مولا سے مدد مانگنی پڑے گی اور گریہ زاری کرنی پڑے گی. ایک قصہ جو میں بار بار سناتی ہوں آج بھی شہناز کے سوال سے لاگو ہوتا ہے کہ اس بات کو کی جائے. میرے ذہن میں ہمیشہ بی بی فاطمہ آتی ہیں. بی بی فاطمہ کی شادی جب ہوئی تو پروبیبلی وہ 16-17 مشکل کچھ عمر کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ان کے ہر سال ایک بچہ ہوتا تھا، ہر سال ایک بچہ ہوتا تھا. اور ان کا جو ڈیتھ ہوئی وہ کوئی 22, 23, 25 اس طرح کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں معلوم مجھے کہ ان کی کتنی پریگننسیاں ہوئی اور کتنے بچے جو ہے وہ ان کے گزر گئے. لیکن ہم جانتے ہیں امام حسین اور امام حسن کی بات کرتے ہیں ہم کہ وہ 2 بیٹے تھے. وہ ایک اکیلی خاتون، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو وہ لوگوں کی تیمارداری ایز اے نرس وہ کام کرتی تھی. 2 بچوں کو گھر میں سنبھالنا. اور ہم نے مولا علی کے دان کے قصے سنے ہیں کہ وہ کس طرح سے دان کرتے، گھر میں کھانا نہیں وہ دان کرتے تھے. ایسے شخص کی بیوی ہونا اور پیغمبر کی بیٹی ہونا، ساتھ میں گھر میں کوئی، وہ آپ کو پتہ ہے نا کہانی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. کیا مانگنے کے لیے گئی؟ کہ مجھے بھی ایک داسی دے دو نا، کہ گھر کا کام نہیں ہوتا ہے میرے سے، کہ ایک داسی مل جائے، بچے ہیں، گھر صاف کرنا ہے، سب کرنا ہے، میرے سے نہیں ہوتا ہے، تھک جاتی ہوں. دین دنیا کا مالک پیغمبر باپ، دین دنیا کا بادشاہ امام ہسبینڈ، اس کو ایک داسی نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن نہیں دی. کیا دیا اس کو؟ اسم اعظم. کیوں ایسا؟ یعنی کہ ذکر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم کو یقین نہیں ہے. ہم کو یقین ان چیزوں پہ ہے جو ہم کو نظر آتی ہے. کسی پہ غصہ نکال دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، فزیکل چیزیں ہیں. لیکن اندر سے چپ ہو کے ذکر کرنا، مولا کو خوب کمپلین کریں. کسی اگر کوئی اور کو بات کریں گے تو وہ شاید غیبت ہو جائے گی، تو ہم غیبت نہیں کریں گے. ہم جا کے مولا کو ساری کمپلین کر دیں گے. ایک ایک بات اوپر سے نیچے تک جتنا بھی غصہ آتا ہے سب مولا کو بتا دینا ہے. کیونکہ وہی تو میرا یار جانی ہے، وہی تو میرا دوست ہے. اس کو نہیں بتائیں گے تو کس کو بتائیں گے؟ ساری باتیں اس کو کر دیں گے اور خوب رونا آئے گا، رو بھی لیں گے. اور پھر ہمت بھی مانگیں گے، مولا اب میرے دل میں جو ہے نا وہ صفائی رہنی چاہیے. میں جب جاؤں اس پرسن سے ملوں تو میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم اس شخص کے سامنے جاتے ہیں اور ہم کو تکلیف ہوتی ہے، پھر گریہ زاری میں بیٹھیں، پھر تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بدل دیں. نہیں ہے یہ طاقت. ایک ہی چیز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں. تو ہمارے پاس بدلنے کے لیے کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو بدلیں؟ اگر ہم علم کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں اور ہم اپنے اندر ایسے جذبات کو جو نیگیٹو ہے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو وہ ناسور بن جاتا ہے، بیماری بن جاتا ہے. اسی لیے یہ خاص طور پہ بہنوں کے لیے کلاسز کی جا رہی ہے کہ میری بہنیں سمجھیں کہ مولا نے ہر بیماری کا حل رکھا ہے. اگر اس نے مشکل دی ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں مشکل کشا ہوں. ہمیں یقین ہونا چاہیے اس مشکل کشا پہ اور اس سے مدد مانگنی چاہیے. جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے صوفی کلام بہت اچھا لگتا ہے پڑھنا. آج شہناز کے سوال سے دل میں کچھ گریہ زاری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. تو یہ اردو کلام میرے سامنے ہے، آپ تمام کی اجازت سے ناچیز پڑھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی المرتضی فریاد رس فریاد رس، نور پاک مصطفیٰ
फरियाद रस फरियाद रस। या मौला तू जानता है, या मौला तू हमारे हालात को जानता है, तू जानता है कि हम तमाम अपनी अपनी मुश्किलात में हैं मौला, लेकिन हमारे दिल तेरे आशिक बनना चाहते हैं मौला। या मौला हमारी फरियाद को सुन मौला, हमारा कोई नहीं है तेरे सिवा। या अलीउल मुर्तज़ा फरियाद रस फरियाद रस, नूर पाके मुस्तफ़ा फरियाद रस फरियाद रस। बादशाह इन्नमा फरियाद रस फरियाद रस, ताजदारे हल्लता फरियाद रस फरियाद रस। ऐ शहनशाह तुझसे मेरा हाल दिल पिनहान नहीं, ऐ शहनशाह तुझसे मेरा हाल दिल पिनहान नहीं, तेरी कुदरत के सिवा ये मुश्किलात आसान नहीं, तेरी कुदरत के सिवा ये मुश्किलात आसान नहीं। या शहनशाह, ए मौलाए मेहरबान, तू हमारे दिल को अच्छी तरह जानता है, हमारी बीमारियों को जानता है, हमारी कमज़ोरियों को जानता है मौला। ए मुश्किल कुशा, तेरी मदद के बगैर, तेरी कुदरत के बगैर ये मुश्किलात आसान नहीं मौला, आसान नहीं मौला। या अली अल्लाह बिहाके अम्बिया फरियाद रस, या अली अल्लाह बिहाके औलिया फरियाद रस। या मौला हमने तेरे हुजूर में हाथ उठाए हैं मौला, या मौला हम तेरे सामने खड़े हैं मौला, बहुत ही नादिम, बहुत ही पशेमान मौला, कि हमारे अंदर बहुत बुराइयाँ, गलाजत, गंदगी भरी हुई है मौला। या मौला किस मुंह से तेरे हुजूर आए मौला, किस मुंह से अपने, किस ज़बान से तुझसे अपने दीदार की दुआएं करें मौला। या मौला हम जानते हैं कि ऐसी गंदगी में तू नहीं आएगा मौला। या मौला ए मुश्किल कुशा, इस गंदगी को तू ही मदद कर पाक करने में मौला। या मौला हमारे अंदर नरमी ला, हमारे अंदर आजिज़ी ला मौला, इस गुस्से की बीमारी से बचा, हर बीमारी से बचा मौला। ए तबीबे आसमानी दिल का दरमान करता, ए तबीब आसमानी, ए आसमानी डॉक्टर, दिल का इलाज तू कर अता मौला। ए तबीब आसमानी दिल का दरमान करता, ए हबीबे अक्ल जानी फजल एहसान करता। ए हबीब यानी मेरे दोस्त, मेरी अक्ल का दोस्त, मेरी जान यानी मेरी रूह का दोस्त, ए मौला जो मेरी अक्ल का, मेरी रूह का दोस्त है मौला, फजल कर मौला, रहम कर मौला, तेरी फजल के, तेरी रहमत के तलबगार है मौला। ये बीमारियां हमारे काबू में नहीं आती हैं मौला। या मौला मेहरबान, तू ही मदद कर, तू हमें ज़िक्र से खूब मोहब्बत दे, इसमें आज़म की लज्जत दे मौला, हम इतना ज़िक्र करें और बीमारियों से पाक रहे मौला। या मौला मदद फरमा, हम तमाम की इस फरियाद को तू सुन मौला। या मौला मेहरबान,
ان تمام پاک بہنوں کی پاک روحوں کی مدد سے مولا ہم یہ دعا کر رہے ہیں مولا. یا مولا تمام انبیاء اولیاء کی پاک روحوں کی حرمت سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں مولا. یا مولا اس راستے پہ چل رہے ہیں، تیرے عاشق بننا چاہتے ہیں مولا. یا مولا بس اب ہمارا ہاتھ پکڑ لے مولا. ہم پاپا پگلی چلیں گے لیکن چلیں گے مولا، ہمت نہیں ہاریں گے مولا. مدد فرما مولا، ہمیں دور نہ کر اپنے آپ سے. راستے پہ چلا مولا، راستے پہ چلا مولا، اور ہمیں روحانی اور عقلانی سکون عطا فرما مولا، روحانی اور نورانی دیدار عطا فرما مولا. بس اب بہت ہو گیا مولا، اب بہت ہو گیا مولا، بہت وقت ضائع کر لیا مولا، بہت وقت ضائع کر لیا. یا علی اللہ بہت مجبور ہوں، رنجور ہوں. یا علی اللہ بہت مجبور ہوں، رنجور ہوں. اے شہنشاہ تجھ سے میرا حال دل پنہان نہیں. اے شہنشاہ تجھ سے میرا حال دل پنہان نہیں. تیری قدرت کے سوا یہ مشکلات آسان نہیں. تیری قدرت کے سوا یہ مشکلات آسان نہیں. شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ. تمام کمی کوتاہی کے لیے ناچیز معافی کی طلبگار ہے. تمام بہنوں کو، تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، نوازش، یا علی مدد، 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 مولا علی مدد، یا 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 علی مدد ابا. یا علی مدد، یا رحیم بھائی یا علی مدد. بہت اچھا لگا نعمت ابا، بہت شکر الحمدللہ، شکر آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. شکر الحمدللہ، یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی مدد. مولا علی مدد.